बटोट से श्रीनगर तक का सफर शेरू के लिए पुल से रात का सफर बन गया था। मौसमों और मुसाफतों का अजाब झेलता वो आसिया के हमरा तकरीबन 20 रोज के बाद श्रीनगर पहुंचा। वो दिन को छुपे रहते, रात को सफर करते, फलों और पानी के सहारे जिंदा रहते। आसिया को इस सफर ही में इस हकीकत का इदराक हो गया था कि वो महफूज हाथों में पहुंच चुकी है। शेरू की जात में उसे अपना तहफ्फुज नजर आ रहा था। उसे यकीन था कि ये शख्स जो बात कहता है वो जरूर कर गुजरेगा और जीते जी उसे उसके भाइयों तक जरूर पहुंचा देगा। शेरू की शक्ल में उसने अपना मुस्तकबिल भी देख लिया था। इस दौरान दोनों ने जी भर के एक दूसरे से बातें की थीं, अपने घर की, अपने बागों की, कश्मीर, मुजाहिदीन की, पूंछ और श्रीनगर की बातें। कई मर्तबा आसिया का जी चाहा कि वो खुलकर शेरू से इजहार मोहब्बत कर दे। वो ऐसी ही दलेर लड़की थी। उसने अमीराना और आजादाना सियासी माहौल में परवरिश पाई थी। इस माहौल ने उसमें से बिला वजह की झिझक गो के निकाल दी थी, लेकिन वो शेरू से कभी इस मौजू पर बात न कर सकी। शेरू ने भी उससे जमाने भर की बातें की थीं, लेकिन वो चाहते हुए भी कभी उससे जोहरा के मुताल्लिक कोई बात न कर सका। असल में वो जोहरा की यादों में कभी किसी की शिरकत गवारा नहीं करता था। उसने जोहरा की यादों को सिर्फ अपना सरमाया हयात बना रखा था। कई दफा उसका जी चाहा कि वो कम से कम आसिया को यही बता दे कि वहां जोहरा नाम की एक लड़की उसका इंतजार कर रही है, जिसे वो कभी भुला न सका। लेकिन वो आसिया से कभी इस मसले पर बात ही न कर सका। हर दफा उसका रिवायती हिजाब आड़े आया। आसिया के भाइयों ने उसे बेहद ताज़ीम दी थी। उन्होंने शेरू की मिन्नत की कि वो उनसे एहसास तशक्कुर के तौर पर कुछ कबूल कर ले, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो लोग उसे रोकने और उसकी मेहमानदारी पर बजिद थे, लेकिन शेरू को तोड़कर पूंछ पहुंचने की पड़ी थी। बिलाखिर आसिया ने उससे कह दिया, मैं आपकी वापसी की मुंतजिर रहूंगी। शेरू ने जब उसकी बात की गहराई को नापा तो थर्रा कर रह गया। बोला, मैं जिस मंजिल का मुसाफिर हूँ आसिया, उस पर जाने वाले कम ही लौट कर आया करते हैं। बमुश्किल उसने कहा और आसिया का जवाब सुने बगैर ही खुदा हाफिज कह कर निकल गया। आसिया का बड़ा भाई उसके साथ बड़ी दूर तक आया था। उसने दमे रुखसत उससे कहा, शेरू भाई, इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए खुले हैं। अगर कभी मोहलत मिले तो जरूर आना। शेरू उससे अलग होकर सीधा नबी खान से आकर मिला था, जिस तक हालात की सब खबरें उसकी आमद से पहले ही पहुंच चुकी थी। दोनों रात गए तक बेकरी की उसकी दुकान के नीचे बने तहखाने में बैठे रहे। शेरू ने उसे बटोट के एक एक लम्हे की कहानी सुना दी थी। पूंछ के आम हालात की खबर तो नबी खान को थी, लेकिन वो भी इससे बेखबर था कि शेरू के घर वालों पर क्या कयामत टूटी है। नबी खान ने कहा, तुम फौरन पूंछ पहुंचो, वहां हमारे तमाम शाहीन जामे शहादत नोश कर चुके हैं। अपने घर वालों को आजाद इलाके की तरफ रवाना करके लौटाना। अब हमें श्रीनगर को मरकज बनाना है। नबी खान ने उसे रुखसत कर दिया। रात के दूसरे पहर दो साए एक मकान से बरामद हुए। ये शेरू और नबी खान थे। नबी खान उसे श्रीनगर के बाहर तक छोड़ने जा रहा था। एक महफूज मकाम पर वो उससे अलहदा हो गया। शेरू ने उससे बगलगीर होकर अलग होते हुए कहा, फी अमानिल्लाह। नबी खान बोला, फी अमानिल्लाह। वो काफी देर तक वहां खड़ा शेरू को अंधेरे की चादर में गायब होते देखता रहा, फिर लौट आया। सूरज उसके अकब की पहाड़ियों में डूब रहा था। जब वो पूंछ के गिरदोनिवाह में दाखिल हुआ, उसने अपना चेहरा इस तरह चादर में लपेट रखा था कि बादियों नजर में कोई उस पर शक भी न करे और वो देखने वाली नजरों से पोशीदा भी न रहे। शहर के गिरदा गिर्द बिछी बारूदी सुरंगों से बचने के लिए उसने बड़ा लंबा लेकिन महफूज रास्ता अपनाया था। उसने शहर के बाहर ही सूरज के गुरूब होने का इंतजार किया था। वो एक पहाड़ी टीले की ओट में सामने पूंछ पर नजरें जमाए बैठा हुआ था। पूंछ जो उसकी ही नहीं, कश्मीर के तमाम हुर्रियत पसंदों की आखिरी उम्मीदगाह थी। सारे कश्मीर में लड़ी जाने वाली जिद्दोजहद आजादी का दारोमदार पूंछ पर ही था, जहां मुजाहिदीन ने सरधड़ की बाजी लगा दी थी। लेकिन हर तुलू होने वाली सुबह उनके लिए दुश्मन की नफरी में इजाफे और ताज़ा कलाबंदियों की खबर लेकर आती थी। शेरू की सोचों का महवर जोहरा थी और उसकी माँ। उसे इस बात पर शर्मिंदगी थी कि वो जिस मिशन के लिए गया था उसे मुकम्मल नहीं कर सका और हालात ने उसे रास्ते ही से लौट जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसका ज़मीर बहरहाल मुतमईन था कि उसने और उसके साथियों ने इस सिलसिले में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वो अपने फराइज में कोताही के गुनाहगार नहीं हुए थे। फिर भी न जाने क्यों एक बेनाम सी खलिश उसे सता रही थी। उसके बाद उसकी माँ और जोहरा पर क्या गुजरी थी, इसकी खबर उसे भी न हो सकी। उसे तो ये इल्म भी नहीं था कि वो लोग इस वक्त कहाँ होंगे। उसने सिर्फ शरफू को एतमाद में लिया था और अब वो शरफू ही के एक ठिकाने की तरफ जा रहा था। उसे इल्म हो चुका था कि अपनों के हाथों पूंछ में उनकी बाजी पिट गई है और दुश्मन के कदम रोज बरोज मजबूत हो रहे हैं। ये बात शेरू के लिए अगरचे चौंका देने वाली थी, लेकिन फिल वक्त इस खबर पर न चाहते हुए भी उसे ईमान लाना पड़ा और अब वो पूंछ के बाहर एक पहाड़ी पर बैठा अपनी आंखों से बदलते हुए हालात देख रहा था। क्या गुजरी होगी मेरे घर वालों पर, ये सोच उसे घुलाए जा रही थी।
اور اس کی سوچوں کا تانا بانا آخر فائر کے زوردار دھماکے کی آواز سے ٹوٹا۔ ہوم گارڈز کے ساتھ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ کم از کم اس قابل ضرور ہو گیا تھا کہ فائر کی شدت کا صحیح اندازہ کر سکے۔ سیٹی کی آواز اور اس کے بعد کانوں کے پردے پھاڑ دینے والے دھماکے نے انکشاف کر دیا تھا کہ یہ میڈیم گن کا فائر ہے۔ یہ انکشاف ہی اس کے لیے کسی زوردار دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ کتنی جلدی اور اچانک یہ تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اپنے سائے سے بھی ہوشیار بڑے نپے تلے قدموں سے نیچے اتر آیا، کیونکہ اس زوردار فائر کے بعد ہلکے اسلحے کی مسلسل فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ ایسی آنکھ مچولی وہاں اکثر ساری رات جاری رہا کرتی تھی۔ فریقین اپنے اپنے کیمپ میں سے ایک دوسرے پر گولہ باری کرتے رہتے تھے۔ مجاہدین کے پاس ہلکا اسلحہ تھا اور وہ لوگ چھپ کر اکا دکا بھارتی فوجی پیٹرول پر گھات لگایا کرتے تھے، جبکہ ذرا سا شک گزرنے پر بھارتی فوج ان کے ٹھکانوں پر اندھا دھند گولہ باری کرنے لگتی تھی اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا تھا۔ شیرو کو اب یہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اپنے ٹھکانے وہیں رکھے ہوں گے یا بدل لیے ہیں۔ اس کا رخ پونچھ کے اس گھنے جنگل کی طرف تھا جہاں اس کی دانست میں ابھی تک اس کے ساتھیوں کو ضرور موجود ہونا چاہیے تھا۔ نبی خان نے اسے بتایا تھا کہ حسین خان اپنے دستے کے ساتھ جموں کی طرف نکل گیا تھا اور بٹوٹ میں اس سے الگ ہو جانے والے اس کے ساتھی مظلوم عورتوں کے ساتھ بحفاظت سری نگر پہنچ گئے تھے۔ انہی کی زبانی نبی خان کو بٹوٹ والے حادثے کی اطلاع ملی تھی۔ گھیرے میں آ جانے والے ہوم گارڈز میں سے صرف شیرو ہی اسے مل سکا تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے وقت شیرو سوچ رہا تھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اس جنگل میں دور دور تک کسی ڈوگرا سپاہی کو پھٹکنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور آج وہ ڈر ڈر کر اور بڑا محتاط ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس جا رہا تھا۔ اس جنگل کا کونا کونا اگرچہ اس کا دیکھا بھالا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے اس وقت یہ سب کچھ غیر مانوس سا نظر آ رہا تھا۔ پہاڑی سلسلے میں بظاہر وہ بڑا محتاط ہو کر چل رہا تھا، لیکن ایک دوسرا شخص اس سے زیادہ ہوش مند نکلا جو اچانک ہی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ ہالٹ! ایک پھنکار اس کے پہلو میں گونجی۔ شیرو نے مڑ کر دیکھنا چاہا، لیکن اس رائفل کی ٹھنڈی نال نے جو اس کی گردن سے آ لگی تھی اسے واپس مڑنے پر مجبور کر دیا۔ زیادہ چالاکی نہ دکھانا، ہاتھ اوپر اٹھائے رکھو۔ کون ہو تم؟ اس کے منہ سے بمشکل اپنا نام نکلا، شیرو۔ اسے اپنے عقب سے بوکھلائے ہوئے اور حیرت زدہ لہجے میں شیرو کی تکرار سنائی دی۔ وہ غیر ارادی طور پر آواز کی طرف گھوما۔ اس کے سامنے فرزند کھڑا تھا، اس کا ساتھی جو بٹوٹ سے اس کے ساتھ ہی بھاگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شیرو کا ہاتھ اپنے منہ کی طرف اٹھا اور اس نے اپنے چہرے پر لپٹے کپڑے کو گرا دیا۔ فرزند، تم زندہ ہو؟ او میرے خدا! شیرو کو تو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ فرزند کے دل و دماغ پر ٹوٹنے والی قیامت سے بے خبر رہا۔ فرزند نے بمشکل اپنے بند گلے کو کھولا۔ شیرو، اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھا اور بے تابانہ اس سے لپٹ گیا۔ بولا، میرے خدایا، مجھ سے انجانے میں کیا ظلم ہو گیا؟ شیرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے فرزند؟ کیا ہوا؟ فرزند نے ایک سمت اس کی رہنمائی کی، بولا، ادھر آ جاؤ۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح شیرو پر ٹوٹنے والی ان قیامتوں سے اسے آگاہ کرے جن کا شکار شیرو یک کے بعد دیگرے ہو چکا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس کا تو سب کچھ لٹ چکا ہے، سبھی کچھ لے دے کے ایک زہرہ رہ گئی تھی جو فرزند کے بہانے حالات کی بھینٹ چڑھ گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر قدرت نے شیرو کو روحانی عذاب کے ایک طویل سلسلے سے نکلنے کے لیے چن ہی لیا تھا تو وہ اس کھیل کا مہرا کیوں بنا؟ وہ سوچ رہا تھا کہ خود میں اتنی ہمت کیسے لائے کہ اسے کچھ بتا سکے، اور شیرو حیرت زدہ سا اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ دونوں قدرے محفوظ ایک گوشے میں آن کر ٹھہر گئے۔ یہاں مجاہدین کی ایک عارضی قیام گاہ شیرو کو درختوں کے جھنڈ میں بنی جھونپڑی کی شکل میں نظر آ رہی تھی، جو اس وقت بالکل خالی تھی۔ بس ایک کونے میں ایک لالٹین اور مٹی کا پانی سے بھرا ہوا گھڑا تھا، اور دوسرے کونے میں زمین پر گھاس پھوس سے بنی ہوئی ایک چٹائی تھی۔ بیٹھ جاؤ شیرو۔ وہ خود شیرو کے سامنے چٹائی پر بیٹھ گیا اور اپنی تمام تر قوتیں مجتمع کر کے اس نے شیرو کو ایک ایک کر کے ان تمام واقعات سے آگاہ کر دیا۔ اسے امید تھی کہ شیرو یہ سب کچھ سن کر دھاڑے مار مار کر روئے گا اور بالآخر پاگل ہو جائے گا، لیکن وہ حیران رہ گیا کہ صبر و ضبط کا مجسمہ اس کے سامنے پتھر کے بت کی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ آنسوؤں پر تو اس کا اختیار نہیں تھا، لیکن اس نے کمال ہمت سے اپنے اندر ہی اندر اٹھنے والی سسکیوں اور آہوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے رندھے ہوئے گلے سے شیرو کو مخاطب کیا، میں تمہارا مجرم ہوں شیرو بھائی۔ شیرو بولا، نہیں فرزند، قدرت کو شاید یہی منظور تھا کہ میں ماں اور چچا کے بعد اپنی منگیتر کو بھی نہ پا سکوں۔ تم بھی سچے تھے فرزند، واقعی وہاں سے کسی کے بچ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ قدرت کو شاید اسی طرح زہرا کی بہتری منظور تھی۔ پھر شرفو کوئی غیر تو نہیں، آخر میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کے لیے اپنے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ فرزند بولا، شیرو باخدا تم انسان نہیں، دنیا کے کسی انسان میں اتنا حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ میں ان پہاڑوں کے حوصلے پر حیران ہوا کرتا تھا
کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر ہونے والے ایسے مظالم کو یہ صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ان کا سینہ شق نہیں ہوتا، لیکن تم تو ان سے بھی بازی لے گئے شیرو۔ وہ سسک پڑا۔ شیرو نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے اپنے کندھے پر رکھی چادر سے اپنے آنسو پونچھے اور جب دوبارہ منہ پھیرا تو فرزند بھی خود پر قابو پا چکا تھا۔ دونوں کو اندر گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ دونوں جھونپڑی سے باہر آئے۔ ان کے سروں پر بوڑھا اور سرد آسمان اپنے دامن میں ٹھٹرے ہوئے ستاروں کے ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ درمیانی راتوں کے بیمار چاند کی زرد کرنیں کپکپاتی ہوئی کشمیر کی منجمد فضاؤں سے ٹھوکریں کھا رہی تھیں۔ دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ بالآخر شیرو نے ہی ہمت کر کے زبان کھولی۔ فرزند، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ میرے خیال سے صبح ہونے والی ہے۔ ممکن ہے کوئی تمہاری طرف آئے اور تمہیں اپنے پہرے کی جگہ نہ دیکھ کر پریشان ہو جائے۔ یوں بھی وقت ضائع کرنا مناسب نہیں۔ تم مجھ پر ایک آخری احسان کرو۔ بے اختیار فرزند کے منہ سے نکلا وہ کیا؟ شیرو نے اپنے گلے میں اٹکے غبار کو نگلتے ہوئے کمال ضبط سے کہا، دیکھو، تمہارے سوا اور کسی کو میری یہاں پونچھ میں آمد کی خبر نہیں۔ میں ابھی یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ تم یہی سمجھنا کہ تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں، بس یہی جاننا کہ شیرو واقعی مر چکا ہے۔ فرزند نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ شیرو بولا، ہاں فرزند، اب مجھ میں زندہ رہنے والی آخر کیا ہی بات رہ گئی ہے؟ میرا اب رہا ہی کیا ہے اس دنیا میں؟ بس ایک اپنی جان ہے، وہ تو میں نے کبھی کی کشمیر کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اب شرفو یا زہرا کو میرے زندہ ہونے کی اطلاع ملی تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی۔ فرزند بولا، شیرو، خدا کے لیے مجھے کسی اور امتحان میں نہ ڈالو۔ میں تو پہلے ہی اپنے ضمیر کے ہاتھوں جانے کتنی سزا ساری عمر کے لیے بھگتتا رہوں گا۔ او میرے خدا، مجھ سے نادانستگی میں یہ کیا ظلم ہو گیا؟ وہ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو رہا۔ شیرو نے بڑے تحمل سے کہا، فرزند، اگر تم نے حقائق کا سامنا نہ کیا اور کسی جذباتی پن کا شکار ہو گئے تو تم ان دونوں کی زندگیوں میں زہر کھول دو گے۔ اگر ان کا نکاح نہ ہو گیا ہوتا تو میں اڑ کر پاکستان پہنچ جاتا، لیکن اب یہ ظلم ہوگا۔ ان دونوں معصوموں نے آخر کیا گناہ کیا ہے؟ اور پھر قدرت نے اگر کسی بہانے زہرا کو خوشی کے چند لمحات دے ہی دیے ہیں تو ہمیں کیا حق حاصل ہے اس سے یہ خوشیاں چھیننے کا؟ اور یوں بھی فرزند، میرے بھائی، تم بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ بخدا مجھے اس بات کا قطعاً کوئی گلہ نہیں۔ شرفو سے بہتر خاندان زہرا کو اس روئے زمین پر شاید کوئی اور نہ مل سکے۔ وہ اسے سب کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ۔ فرزند نے سر جھکا لیا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں رہ گئی تھی کہ صبر و وفا کے اس پتلے سے آنکھیں ملا کر بات ہی کر سکے۔ اس نے بادل نخواستہ شیرو کی اس بات پر صاد کیا کہ وہ اس کی زندگی کے راز کو راز ہی رہنے دے گا۔ وہ شیرو کو چھوڑنے کے لیے پہاڑی سلسلے کے آخری کونے تک آیا۔ دونوں بڑے جذباتی انداز میں بغلگیر ہوئے اور دم رخصت گو فرزند کے آنسو بے اختیار اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے، لیکن شیرو نے انتہائی صبر سے خود کو نارمل رکھا۔ چاند کی دم توڑتی روشنی میں جب وہ انجانی منزل کے مسافر کو رخصت کر رہا تھا تو نہ جانے فرزند کو کیوں اپنی یہ ساری جد و جہد بے سود نظر آ رہی تھی۔ کوئی طاقت، کوئی نادیدہ ہستی اس کے کانوں میں بار بار سرگوشی کر رہی تھی کہ اب وہ پونچھ کو کبھی دشمن کے پنجے سے رہائی نہ دلا سکیں گے۔ بھاری قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ وہ واپس ہوا۔ اس کی آنکھیں بہت دیر تک اندھیرے کی اس چادر میں کھوئے ہوئے شیرو کو ڈھونڈتی رہی تھیں جو اس کے سامنے انسانی عظمتوں کے نئے باب کھول کر اس سے رخصت ہو گیا تھا۔ شیرو جب اس مقام تک پہنچا جہاں فرزند نے اس کی ماں کی قبر کی نشاندہی کی تھی تو اسے اچانک اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اب تک اس کے اندر پیدا ہونے والی جس قوت نے اسے حوصلہ دے کر مکمل مرد بنا رکھا تھا وہ جیسے اس کے جسم سے یکدم باہر نکل گئی، اور جب تک پتھروں کے اس ڈھیر تک پہنچا جسے مٹی کے اوپر کسی نے قبر کی طرح چنا ہوا تھا تو وہ ایک معصوم بچے کا مکمل روپ دھار چکا تھا۔ بے اختیار وہ پہلے قبر کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کی سمت پھیلے اور وہ قبر سے لپٹ کر بچوں کی ہی طرح سسکیاں لینے لگا۔ ضبط کے تمام بندھن کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ چکے تھے۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی تھی، پھر آہستہ آہستہ جیسے اسے صبر آ گیا۔ اس کے اندر اٹھنے والے طوفان نے آنکھوں کے راستے نکاس کی راہ ڈھونڈ کر اسے بڑے لمبے کرب سے نجات دلا دی۔ وہ پھانس جو فرزند سے ملاقات کے بعد سے اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئی تھی اب نکل چکی تھی۔ اسے اپنا وجود خاصا ہلکا محسوس ہونے لگا۔ اس کے عقب میں سورج کی ٹھٹھرتی ہوئی کپکپاتی کرنوں نے ڈرتے ڈرتے پونچھ کے پہاڑوں اور سبززاروں کو بوسے دینے شروع کر دیے تھے۔ شاید وہ ان سربلندوں کو اس طرح نظر عقیدت پیش کر رہی تھیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سبھی کچھ کشمیر کی آزادی کو نظر کر دیا تھا۔ شیرو اٹھ کھڑا ہوا، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے، پھر دونوں ہتھیلیاں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ باری باری اس نے راہ آزادی کے شہیدوں کے لیے فاتحہ پڑھی، پھر اس کی آنسوؤں سے جھلملاتی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ خدائے ذوالجلال، ہم بے کس ہیں، بے سر و سامان، تیرے دین کی سربلندی کے لیے غنیم سے ٹکرا گئے ہیں۔
ہماری اسی طرح مدد فرما جس طرح تو نے بدر کے میدان میں کفار کے خلاف سینہ سپر ہونے والوں کی مدد کی تھی۔ الہی ہمیں ہمت عطا کر کہ ہم دشمن سے اپنا حق چھین سکیں۔ اس نے جھک کر ماں کی قبر کو بوسہ دیا اور جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس ہو گیا۔ اب اس کی منزل سری نگر تھی۔ 20 اپریل 1948 کو حکومت پاکستان کو پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کی طرف سے ایک باضابطہ رپورٹ موصول ہوئی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا، قبائلیوں کو پاکستان سے براہ راست مدد نہ ملنے کی وجہ سے بھارتی فوج نے مظفر آباد کے علاقے میں جو فتوحات حاصل کی ہیں وہ حکومت پاکستان کے لیے اس پہلو سے بھی خطرناک ہیں کہ اس طرح تیش کھا کر وہ پاکستان کے خلاف ہی نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ وہ 25 لاکھ کشمیری مہاجرین کے سیلاب سے خود کو محفوظ رکھے، بھارتی فوج کو اپنے پہلوؤں پر سامنے اور عقب میں نہ بیٹھنے دے، فوج کا مورال نہ گرنے پائے، تخریب کار سیاسی قوتوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو، تو پاکستان کے لیے لازم ہے کہ وہ بھارتی فوج کو اوڑی، پونچھ، نوشہرہ کی لائن سے آگے نہ بڑھنے دے۔ اس رپورٹ نے سیاسی ایوانوں میں کافی ہلچل مچا دی اور وہ لوگ جو اب تک اس کوشش میں تھے کہ پاکستانی فوج کا براہ راست تصادم بھارتی فوج سے نہ ہونے دیں، انہیں بھی اپنی سوچ بدلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ حکومت پاکستان کی ہدایت پر کچھ فوجی دستے کشمیر کی طرف اس ہدایت سے روانہ کیے گئے تاکہ وہ آزاد کشمیر فوج کے عقب میں رہیں۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ براہ راست فوج سے ٹکرانے کا خطرہ ناگزیر حالات میں ہی مول لیں اور صرف دفاع ہی پر اکتفا کریں۔ اپریل کے آخر ہی میں کوہاٹ چھاؤنی میں موجود جنرل طارق کو حکم ملا کہ وہ راولپنڈی پہنچے، جہاں سے مئی کے وسط میں ڈویژن کمانڈر نے ان کے بریگیڈیئر کا کچھ حصہ جنرل ہی کی کمانڈ میں محاذ کی طرف بھیج دیا۔ بھارتی فوج کا مرکزی ہیڈ کوارٹر اب سری نگر بن چکا تھا اور ان کے ذیلی ہیڈ کوارٹروں کی پوزیشنیں دیکھ کر جنرل طارق نے اندازہ لگایا تھا کہ دشمن کا بڑا حملہ بارہمولہ اوڑی روڈ کی طرف مظفر آباد کی سمت ان کے سیکٹر پر ہوگا۔ دشمن کے ممکنہ حملے والی جگہ اوڑی کے سامنے سڑک کے دونوں اطراف جنرل طارق نے ایک بٹالین پاک فوج، کچھ دستے فرنٹیئر فورس کے، کچھ سکاؤٹ جن کی تعداد بمشکل 100 تھی اور آزاد کشمیر کے کچھ دستے لگا دیے۔ یہ باقاعدہ بٹالین نہیں تھی بلکہ رضاکارانہ طور پر جنگ میں حصہ لینے والے بلا تنخواہ فوجیوں پر مشتمل تھی جن کے پاس ہلکا اسلحہ اور رائفلیں تھیں۔ شمال کی طرف ٹیٹوال سے آگے کرشن گنگا وادی بھی اسی سیکٹر کا حصہ شمار ہوتی تھی، جسے پہاڑی سلسلے نے کاٹ کر بالکل الگ کر رکھا تھا۔ جہاں ایک کمپنی پاکستانی باقاعدہ افواج کی رکھی گئی تھی، اس سے کچھ پیچھے جنرل طارق کے بریگیڈ کی 3 کمپنیاں مظفر آباد، کوہالہ اور باغ میں پوزیشن لیے بیٹھی تھیں، جن سے صرف مقامی دفاع مقصود تھا، ان کے ایڈوانس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بریگیڈ کی آدھی بٹالین مری میں، باقی پونچھ کے بالمقابل مورچہ بند تھی، جس کی کمان جنرل کے پاس نہیں تھی۔ اسے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر مری میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جنرل طارق کی جہاں دیدہ نگاہوں نے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ اوڑی کے بالمقابل ان کی نفری دشمن کا حملہ روکنے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ جنرل نے تجویز پیش کی کہ بجائے رک کر دشمن کا حملہ روکنے کے پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن پر پہلوؤں سے گھاتیں لگائی جائیں۔ اس طرح وہ پریشان ہو کر سڑک سے ہٹ کر بکھر کر چلے گا۔ جنرل کی تجویز منظور ہو گئی اور اس کے آدمیوں نے قریباً 50 میل لمبی سڑک کو کوہالہ سے باغ کے علاقے تک مقامی آبادی کی مدد سے آمد و رفت کے قابل بنا دیا۔ 18 مئی کو جنرل کو حکم ملا کہ بریگیڈ کی کمان کسی اور کے حوالے کر کے ٹیٹوال کے راستے شمالی پہاڑی علاقے کی طرف نکل جاؤ، جہاں جنرل کو 5000 قبائلیوں کے ساتھ سری نگر کی سمت آگے بڑھ کر شب خون مارنے تھے۔ اس کارروائی کا مقصد یہی تھا کہ دشمن کی توجہ مظفر آباد سے ہٹا کر شمال کی طرف کر دی جائے۔ اس طرح اس کی نفری بڑھ جائے گی اور حملے کی قوت میں بھی کمی آ جائے گی۔ قبائلیوں کو جمع کرنے میں کم از کم 15 دن لگتے، جس کے بعد ٹیٹوال سے آگے پہاڑیوں میں 4 دن کا سفر کرنا تھا۔ یہ تجویز تو اچھی تھی لیکن دیر سے عمل میں آئی۔ 19 مئی کو جنرل نے رپورٹ دی کہ قبائلیوں کی آمد تک انہیں اس نازک محاذ پر رہنے دیا جائے، کیونکہ دشمن کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس رپورٹ کی روانگی کے بمشکل 1 گھنٹے کے بعد بھارتی فوج نے زبردست حملہ کر دیا۔ دشمن نے اپنے حملے کا زور دریائے جہلم کے دونوں پہلوؤں اور شمال میں ٹیٹوال کی سمت رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جنرل طارق کو یہ پریشان کن اطلاعات بھی ملنے لگی کہ ہمارے ہیراول دستے منظم انداز میں پسپائی اختیار کر رہے ہیں، لیکن بعض مقامات پر دشمن کو زبردست زک اٹھانی پڑی تھی۔ جہاں تک ٹیٹوال کے شمالی علاقے کا تعلق تھا، جنرل کے لیے وہاں کچھ بھی کرنا ممکن نہیں تھا۔ موجودہ کمپنی کو پیچھے ہٹانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سڑک کے کناروں والے محاذ کو مضبوط کرنے کے لیے جنرل نے مری میں موجود کمپنی کو اس طرف روانہ کر دیا۔
उसे उम्मीद थी कि अगर इन लोगों को पसपा भी होना पड़ा तो वो चकोठी में आकर दिफाई पोजीशन इख्तियार कर लेंगे, जहां दुश्मन को रोकने का काम ज्यादा आसानी से हो सकता है।